We shall sing all together. Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. So let's pray. Please close your eyes, bow down heads. So now I would like to invite Brother Manasseh to prayer. Thank you, Lord Jesus Christ, for this time, for this church, for this pastor, for this family, for this home. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. And now we are going to the listen tape message. You may be seated. May God bless you. I hope that you will get a lot of blessing through the tape message. We are tape right. कभी कभार कुछ चीजें खुदावंद की मर्जी से होती हैं। हाल ही में हम डेनवर गए थे और वहां से वापस आ गए। मैं ईमान रखता हूं और चाहता हूं कि उस इबादत के मुतालिक अतला दूं। ये उन बेहतरीन इबादत में से एक थी जो मैंने बरसों में की है। हमारा शानदार वक्त गुजरा। बस 2000 से ज्यादा ने अपने दिल मसीह को दे दिए। इसके अलावा उन्होंने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल किया। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु ने डेनवर में उन लोगों के दरमियान अजीम निशानों और मोजज़ात के साथ काम किया। हमारे पास एक जबरदस्त बहाव था और लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। हमने इब्तदाई तौर पर तकरीबन 5000 लोगों के साथ आगाज किया था। बस हमारी इबादत मेहमत गार्डन्स में थी और तीसरी रात तो इतनी भी गुंजाइश ना थी कि किसी जगह कोई खड़ा ही हो सकता। 5 रातों में हमने बहुत ही शानदार वक्त गुजारा। बस मैं और मेरा बेटा कनाडा जाने के लिए वहाँ से रवाना हुए और अभी हम पहाड़ों के दरमियान में से गुजर ही रहे थे कि बर्फानी तूफान आ गया। मेरा ख्याल है आपने इसके मुतालिक रेडियो पर सुना होगा और इस तूफान की वजह से तकरीबन 188 लोग मारे गए थे और हम बर्फ के बहाव की वजह से कई दिनों तक उन्हीं पहाड़ों में फंसे रहे। पेशतर इससे कि हम दोबारा वहाँ जाते, हमारी इबादत गुजर चुकी थी। फिर हम वहाँ से वापस घर आ गए। देखें, हम ईमान रखते हैं ये सब कुछ खुदा की मर्जी से हुआ था ताकि यहाँ एक अच्छी इबादत हो सके और वगैरह वगैरह। उसने हमारे लिए कोई मंसूबा बनाया हुआ था जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। हम एक तारीक किस्म की दुनिया में से गुजर रहे हैं, लेकिन हम तारीकी में नहीं हैं। जिस सिमत में नूर जाता है हम सिर्फ नूर की पैरवी करते हैं और हमारे आसमानी बाप के पास कोई ऐसी बात थी जिसके मुतालिक हम नहीं जानते हैं। हो सकता है वहाँ कोई खतरा मुंडला रहा हो या दोबारा वो किसी को लाने के लिए काम कर रहा हो। आप गौर करें, खुदा सिर्फ एक शख्स के लिए भी ऐसा काम कर सकता है। वो पूरी कौम को सिर्फ एक शख्स के लिए बदल देता है ताकि उनमें दाखिल हो जाए। और हम जानते हैं कि ये सब कुछ खुदा की शान के लिए था और हम इस बात के लिए और अपनी हिफाजत के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे थे। हम बिली और मैंने उस हादसे से शिकार होने वाले लोगों की और जिन चीजों की वजह से सड़क बंद थी उन्हें उठाने में उनकी मदद की। हम एक बार सड़क से उतर गए थे, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था। बस हम बगैर किसी परेशानी के वापिस आ गए और वहाँ एक रेंच में से एक आदमी नीचे आया और हमें ट्रैक्टर से बाहर निकाला। बस खींच लिया क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन थी और ये उन चीजों में से एक थी जो उनके पास नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। पुराने जमाने वालों ने इस तरह का तूफान कभी नहीं देखा होगा। राउंड अप मोन्टेना में साल के इस वक्त ये होता है और हम जानते हैं इस तरह की खतरनाक सूरत हाल में हमारे खुदावंद का हाथ कहीं ना कहीं था। ये वहाँ किसी मकसद के लिए और हमारी भलाई के लिए था। हमारी भलाई के लिए ये वहाँ हुआ था। और बस वापिस आने के बाद मैंने भाई नेविल को फोन किया और मैंने कहा मैं इस इतवार घर पर रहूंगा और अगर आपकी मर्जी हो तो मेरे लिए ऐसा करें और अगर मुमकिन हो तो संडे स्कूल लें। क्या ये ठीक है? और मैंने कहा
پھر مجھے اور مجھے ایسا کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے کہا یقیناً ٹھیک ہے بھائی بل، کہا ہم ہمیشہ آپ کے آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس کل کا پیغام ان کے ریڈیو پروگرام پر نشر ہوا تھا۔ ہم ان سب چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور آج صبح اب مدرس ڈے ہے اور زیادہ تر لوگ ہر جگہ مدر ڈے کے خطبات سنیں گے اور لوگ ماں کے بارے میں بات چیت کریں گے، جو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ باقی عبادت کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ آج صبح میں نے اعلان کیا تھا کہ میں ریاست ہائے متحدہ پر حملے کے موضوع پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ نے شاید اپنے ریڈیو کی نشریات میں سنا ہوگا، اور آج آپ میں سے کافی اسے سنیں گے۔ اور عبادات میں شاید آج رات مدرس ڈے کا پیغام بھی ہو، اور میں نے سوچا تھا کہ آج صبح میں ایک حملے پر بات کروں گا۔ میں نے ڈینور میں اس پر بات کی تھی، لیکن اس نقطہ نظر سے بالکل نہیں کی تھی جس طرح اگر خدا نے چاہا تو میں آج صبح یہاں کرنے والا ہوں، اور اس طرح بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ خداوند نے شاندار طریقے سے برکت دی تھی، اور ایسا ہمیں کبھی کبھی آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا ہمیں نہیں ہلانا پڑتا؟ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا یہ کرے۔ اور دیکھیں جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، دیکھیں ڈینور کے بزنس مین لوگوں نے عبادت کو سپانسر کیا تھا، اور یہ تھوڑا سا مختلف سپانسر تھا جو مجھے پہلے کبھی کیا گیا تھا۔ اور عام طور پر آپ خدام اس بات سے واقف ہیں کہ جب وہ عبادت کو سپانسر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا آپ نے اس کا اعلان کیا تھا؟ جی ہاں، چرچ میں کیا تھا۔ اور یہ صرف اس بارے میں ہوتا ہے، وہ چرواہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ریوڑ اس کے متعلق جانے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ ان کا کاروبار ہے، لیکن وہ بزنس مین تھوڑے مختلف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا اس بارے میں جانے، اس لیے انہوں نے تقریباً 3 یا 4 ہزار ڈالر مالیت کی اشتہار بازی تمام اسٹریٹ کاروں پر، ٹیکسیوں پر اور کاروں کے تمام بمپرز پر اور وغیرہ وغیرہ پر کی۔ ہمارا وہاں شاندار وقت گزرا تھا۔ عبادت ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ایک طرف بلایا، کہا بھائی برہنم، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کا کیسے قرض ادا کریں؟ میں نے کہا کیوں، یقیناً کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میرا آپ پر کوئی قرض نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے ہوٹل کا بل ادا کر دیں۔ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں کر سکے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں لیا، اور مینیجر نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی قسم کا شکار یا مچھلی پکڑنا پسند کرتا ہے، کیا وہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ ان بزنس مین لوگوں میں سے ایک کا وہاں ایک رینچ تھا، اور اس نے کہا میں اس کے لیے اسے بطور ایک تحفہ پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، مسٹر مور اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ اسے تقریباً 35 میل پیچھے گھوڑے پر جانا پڑا۔ میں نے کہا مسٹر مور نے کہا میں سسٹر برہنم کو گھوڑے پر بیٹھ کر واپس جاتے ہوئے دیکھنا پسند کروں گا۔ بس وہ اور لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے سلور پلوم کولوراڈو میں ایک گھریلو جگہ پر چلے گئے۔ اب یہ اس طرف ہونا چاہیے، اور انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا کھیت خریدا اور اب وہاں میرے لیے 5 کمروں کا گھر بنا دیا ہے۔ یہ سلور پلوم کولوراڈو میں ہے، جو کہ پہاڑوں کے عین درمیان میں ہے، لہٰذا آپ ماہی گیروں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا وقت اور آرام کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہوگی۔ عبادات اور باقی چیزوں کے بعد اگر خدا نے چاہا تو یہ اس پر منحصر ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ کلام کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور میں صرف کلام سے، خدا کے زندہ کلام سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ہے، اور کلام کے اندر زندگی ہے۔ اب لفظ حروف مار ڈالتے ہیں، لیکن روح زندگی بخشتی ہے، اور زندگی کلام میں ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ زندگی اس کے کلام میں ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہتا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کہتے بھائی برہنم آج صبح میں بھوکا ہوں، کیا آپ مجھے $5 دیں گے؟ میں کہتا میں دوں گا۔ اب اس میں اتنی ہی زندگی ہے جتنی میرے وعدے میں ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف سے بھی ہے۔ جب خدا کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو جو خدا کہتا ہے وہ اپنے کلام کا پابند ہے، سمجھے؟ اس کلام کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ کلام بالکل خدا جیسا ہے، یہ خدا ہے۔ آپ کا کلام وہی ہے جو آپ ہیں، آپ اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں آپ کا کلام آپ کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر میں بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کسی کام کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں تو یہ آدمی کی عزت ہے۔ اور بائبل کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا
اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. دیکھیں اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اگر ہم سوچیں تو یہ زمین جس پر آج ہم رہ رہے ہیں خدا کا کلام ہے، وہ درخت خدا کا کلام ہے، اور آپ کا جسم خدا کا کلام ہے. خدا نے فرمایا اور اس طرح یہ وجود میں آ گیا. اسے اس چیز سے بنایا گیا جس میں کچھ بھی نہیں تھا. کیا آپ نے کبھی انسانی زندگی پر غور کیا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ ایک چھوٹے سے خلیے سے، اتنا چھوٹا کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، صرف ایک بڑے طاقتور شیشے کے ذریعے دیکھ سکتی ہے. اور وہاں سے 150 یا 200 پاؤنڈ کا آدمی نکلا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ غور کریں. خدا نے صرف فرمایا اور اسی سے اس کی شروعات ہوئی. فطرت کے لحاظ سے بڑھتا رہتا ہے اور بس اس طرح اسے تخلیق کیا گیا تھا. اس نے کلام کیا اور ہر درخت، ہر چیز وجود میں آ گئی. اور آج صبح خدا کے کلام کو دیکھنا کتنی زبردست بات ہے. یہ ایک شاندار چیز ہے. اب آج صبح پرانے عہد نامے میں سے تواریخ کی جانب بڑھتے ہیں. میں تھوڑا سا پریشان رہا ہوں، لیکن آپ اس وقت تواریخ 18ویں باب کو نکال لیں. بس تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، لیکن اگر خداوند کی مرضی ہوئی، مجھے معلوم نہیں، ہم بدھ کی رات کو مزید سیکھیں گے. اگر خداوند نے چاہا اور کلیسیا نے محسوس کیا کہ اس کی رہنمائی کی جائے تو میں بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو پسند کروں گا. اور یہاں کی بیداری کے لیے صرف کلام میں سے بیداری پر سکھانا چاہوں گا. بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو صرف کلام پر سکھانا چاہوں گا. شفایہ عبادت نہیں بلکہ تعلیمی عبادت ہوں گی. ہو سکتا ہے خداوند ہماری اس راہ پر رہنمائی کرے اور پھر میں صرف آپ کے ساتھ رہنا اور آپ کے ساتھ کلام کے چوگرد رفاقت کرنا پسند کرتا ہوں. اس عمدہ اور شاندار آمین کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اب تواریخ کے 18ویں باب اور 12ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے ہم اپنے خیالات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں آج کے اس اہم موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے. پہلا تواریخ بلکہ دوسرا تواریخ ہے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. دوسرا تواریخ 18-12 ہے اور ہم یہاں اس کا ایک حصہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم جانیں. اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا، دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہی ہے، سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا. میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا. جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ اس نے کہا، تم چڑھائی کرو اور کامیابی حاصل کرو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے. اب چند لمحوں کے لیے اپنی سوچ کی بنیاد رکھنے کے لیے اس کے لیے پھر سے یہ ایک لفظ ہے. ہمارے آسمانی باپ، شکر گزار دلوں کے ساتھ ہم اب تجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، کھوئی ہوئی روحوں کی طرف سے اور چرچ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو ضرورت مند ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں روح القدس اب جلدی سے کلام میں آ جائے اور کلام کو سیدھا ہر اس دل تک لے جائے جسے اس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے کلام کی طاقت کا پیغام ہر دل تک پہنچا دے تاکہ آج صبح ہم سب اس کے ذریعے خوشحال ہو جائیں اور ٹیبرنیکل سے رخصت ہوتے ہوئے خوشی سے اور خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جائیں، اس کی حضوری کی وجہ سے ہمارے دل جوش سے بھر گئے ہیں اور ہم یہ اس کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آج صبح ہمارے منظر نامے کی بنیاد ایک سانحے پر ہے اور پرانا عہد نامہ میرے لیے ہمیشہ ایک سایہ یا ایک نئے عہد نامے کی پیشن گوئی رہا ہے. کئی بار کہا گیا ہے، بھائی برہنم کیوں آپ ہمیشہ پرانے عہد نامے کو لیتے ہیں؟ تقریباً ہمیشہ ایک متن لے کر آپ پرانے عہد نامے میں واپس چلے جاتے ہیں. میں یہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے تشبیہات پسند ہیں، مجھے یہ پسند ہے. میری تعلیم بہت محدود ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ میں ٹھیک جگہ پر ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ پیٹرن کیا تھا، خاکہ کھینچتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کیا تھا، اور پھر میں جان جاتا ہوں
جو کچھ یہاں ہے اس سے ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ یہ صرف اس کا سایہ ہے۔ اور میں ہمیشہ پرانے عہد نامے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، تاکہ دیکھوں گناہ کی سزا کیا تھی، اور دیکھوں انبیاء کا انصاف کیا تھا، اور دیکھوں کہ وہ سب باتیں کیا تھیں، اور دیکھیں پھر اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیا ہے، اور جو پیشنگوئی ہو چکی ہے اس کا اختتام عام طور پر کیسے ہوگا۔ اس وقت کے دوران اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ آدھی رات کے اندھیرے میں تھا۔ اگر خداوند نے چاہا تو آنے والی عبادات میں پرانے عہد نامے میں سے میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں 7 کلیسیائی زمانوں کی تشبیہ موجود ہے۔ وہ بالکل اسی طرح شروع ہوئے جیسے کلیسیائی زمانوں کے آغاز میں غیر اقوام کی کلیسیا تھی، اور بالکل اسی طرح کے ملتے جلتے تاریخ دور میں سے گزرے اور پینتی کوسٹ کے شاندار وقت میں نکل آئے، جیسے ابتدائی کلیسیا روح القدس کے نزول کے وقت نکل آئی تھی یہودی نظام میں سے۔ پھر غیر اقوام کی کلیسیا ایک اور دور سے گزرتی ہے اور تاریکی کے دور سے نکلتی ہے، اور پھر آخر میں 1000 سالہ بادشاہی کے لیے دوبارہ نکل آتی ہے۔ اب وہاں درمیانی صدیوں میں یہ عظیم بادشاہ اخیب اقتدار میں آ گیا، اور وہ ایک طرح سے دوسرے اسرائیلی بادشاہوں کی ساکھ پر سوار تھا، جو کہ اخیب خود ایک قسم کا ڈاواڈول ایماندار تھا۔ میں نے اکثر اس کا اس طرح حوالہ دیا ہے کیونکہ اس وقت کا کچھ حصہ باڑ کی اس طرف تھا اور وقت کا کچھ حصہ باڑ کی اس طرف تھا۔ آپ کبھی جان نہیں پائیں گے کہ ایک ناپائیدار انسان کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا ہے، یا ایک انسان جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اس انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگ آج مسیحی ہیں اور کل کیا ہوں گے آپ نہیں جانتے ہیں۔ آج گرجا گھر میں وہ خوشی منا رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور خدا کی تعریف کر رہے ہیں، اور کل باہر نکل کر پیتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ پھر اس قسم کے آدمی کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے لڑکپن میں ایک بار ہمارے پاس ایک بوڑھا گھوڑا تھا۔ وہ ہر وقت باڑوں کو پھلانگتا رہتا تھا، اور میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میری عمر کے ہیں بگی اور گھوڑوں کے دنوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ میں خود کئی بار یہاں اس گلی میں گھوڑا اور بگی چلا کر آیا ہوں۔ میں 45 کا ہوں، تو وہ مجھے یاد ہے اس بوڑھے گھوڑے کو ہم نے اس کی گردن پر جوا ڈال دیا تھا، جس طرح آپ گائے کو باڑ کودنے سے باز رکھتے ہیں، اور پھر بھی وہ چھلانگ لگا دے گا اور وہ اس جوے کو گھما کر اتار دے گا اور اسی طرح جاری رکھے گا۔ وہ باڑ کو عبور کر لے گا، اور ایک دن اس نے کیا۔ میں حیران تھا کہ اس بوڑھے گھوڑے کو کون سی چیز اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور وہاں نیچے ایک بڑا گڑھا تھا۔ اب وہ ایک اونچی جگہ پر ایک خاص قسم کی گھاس میں کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا، اور وہاں اس گڑھے میں باغیچے کی گھاس کے کچھ پتے تھے۔ اس نے باڑ سے چھلانگ لگائی اور تاروں اور شیشے سے بھرے ہوئے گڑھے میں جا گرا۔ وہاں ہم تھے اور اپنے کباڑ خانے میں تھے، اور اس باغ کی گھاس کے چند لقمے لینے کے لیے وہاں جا پڑا، اور ہمیں کچھ اور گھوڑے لینے تھے اور اسے اس گڑھے سے باہر نکالنا تھا۔ جب وہ وہاں گیا تو وہ پھنس گیا تھا، اور جب اسے باہر نکالا تو وہ وہاں کھڑا ہوا کانپ رہا تھا اور خون بہ رہا تھا، اور وہ اس حالت میں تھا صرف باغ کی گھاس کے 1 یا 2 لقموں کے لیے۔ ایسا ہوا جبکہ وہ دوسری گھاس میں کھڑا ہوا تھا جو تقریباً اس کے گھٹنوں تک تھی۔ میں اکثر اس تصویر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ خطا کار کے راستے میں مشکل ہے۔ جہاں وہ کھا رہا تھا اور بہت اچھا وقت گزار رہا تھا، وہاں وہ قائم نہ رہا، لیکن اس نے باڑ سے چھلانگ لگا دی اور جا کر زخمی ہو گیا اور ہر طرف سے کٹ گیا، صرف مختلف قسم کی گھاس کے ایک لقمے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور خدا کی چراگاہ کی باڑ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ آج باہر نکل جاتے ہیں، پھر اندر آ جاتے ہیں، آج چرچ میں لطف اندوز ہوتے ہیں اور کل کسی چیز کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ چیز مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ اخیب کم و بیش اس قسم کا شخص تھا۔ ہر طرف سے ہوا چل رہی تھی۔ اخیب نے اپنا بحری جہاز تیار کر لیا تھا، چاہے وہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو۔ اس کی شادی نے اسے الجھا دیا تھا اور ایک چھوٹی شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی ایزبل کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دیکھنے میں بہت پیاری
بہت خوبصورت عورت تھی، لیکن وہ دل کی بدکار تھی اور وہ ایک بت پرست تھی اور وہ سارے اسرائیل کا سبب بن گئی۔ اب میں یہاں صرف چند منٹوں کے لیے رکنا چاہتا ہوں، جیسے پہلے ہوتا تھا اور ماں بننے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، اور جب کوئی آدمی شادی کرنے لگتا ہے تو دیکھے وہ کس قسم کی لڑکی یا خاتون ہے، کیونکہ یہ دیکھنا خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔ آپ کسی کو اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ جان اور جسم دونوں اکٹھے مل جائیں۔ کوئی ایسا شخص ہو جو واقعی آپ کا دوست ہو اور تھپکی دینے والا ہو، جو دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ چپکا رہے۔ لیکن دیکھیں، اخیب اس پر فریفتہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ خوبصورت تھی، اور مجھے لگتا ہے اس نے شادی کر لی تھی اور اس بارے میں اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بدکار تھی، اور وہ وہاں آ گئی اور پھر یقیناً وہ اس کے ساتھ اس طرح لپٹ گیا اور اس سے پیار کیا۔ دیکھیں، وہ تمام اسرائیل کے گناہ اور خدا کی مخالفت کا سبب بنا اور خدا کی قربان گاہوں کو گرا دیا اور بال کی قربان گاہوں کو بنا دیا، اور وہ اس وقت پورے اسرائیل میں بال کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب اس کی بیوی راست باز نبوت کے سبب سے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، کس طرح اس نے اس کے کھیت کو دھوکے سے چھین لیا تھا، جھوٹی قسم کھائی تھی اور اس کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کیے تھے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور ایک راست باز آدمی کو مار ڈالا تاکہ وہ کھیت حاصل کیا جائے جو محل کی زمین کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ خدا نیچے اس معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ایلیا نبی، جو کہ خداوند کا ایک عظیم طاقتور خادم تھا، اس نے پیشن گوئی کی اور ایزبل کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس نے اخیب سے کہا کہ کتے تیرا خون چاٹیں گے۔ دیکھیں، جب خدا کچھ کہہ دیتا ہے، یقیناً ان دنوں میں خداوند کا کلام نبی کے ذریعے براہ راست آیا تھا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا۔ لہٰذا یہ کلام ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے خلاف ہے تو اسے تنہا چھوڑ دو، سمجھے؟ بس اب ثانوی طور پر وہ آج ایک نبی یا غیب بین یا کسی اور کے ذریعے بولتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کلام ہے۔ اب اور اخیب نے یہ شرارت کی تھی اور وہ بڑھتا گیا، تو بھی خدا لوگوں کو کئی سالوں تک برکت دیتا رہا، اور آخر کار یہوشفت یہودا کا بادشاہ بن گیا، جبکہ اخیب اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ اور پھر یہوشفت ایک راست باز آدمی تھا، وہ آسا کا بیٹا تھا۔ آسا ایک راست باز آدمی تھا اور اس نے بتوں کی تمام قربان گاہوں کو ڈھا دیا تھا اور یہوہ کی قربان گاہوں کو بنایا تھا، اور ان کے ہاں یہودا میں ایک بیداری چل رہی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد یوں ہوا، یہوشفت بلکہ اخیب نے ایک پیغام بھیجا، کیونکہ اسے سوریا میں زمین کا ایک ٹکڑا مل گیا تھا جو اس کے خیال میں اس کا تھا، اور اس نے سوچا کہ اسے حاصل کیا جائے۔ تو اس نے یہوشفت سے پوچھا کہ کیا وہ آ کر اس کے ساتھ اتحاد کرے گا، اور بے شک اب یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اس عظیم بادشاہ اخیب کو وہاں نیچے دیکھا اور اس عظیم یہوشفت کو اوپر دیکھا۔ ان میں سے ایک نیم گرم، دوسرا روح سے بھرا ہوا آدمی تھا۔ دیکھیں کہ آپ اپنا اتحاد کیسے بناتے ہیں، دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو غیر ایمانداروں کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک رکھیں، خاص طور پر اس دن میں جس میں ہم جی رہے ہیں، بغیر کسی شک کے سائے کے۔ مجھے یقین ہے اور کلیسیا، میرا دل جوش سے بھرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان 5 راتوں کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ایسا ہو ایک بار پھر اس کلیسیا کی بائبل کے ذریعے مکمل طور پر کاٹ چھانٹ کی جائے گی۔ ہم وقت کے سائے میں جی رہے ہیں، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، دشمن کی بڑھتی ہوئی بدی اور بڑھتی ہوئی قوت کا وقت آ گیا ہے۔ ہم ان برفانی طوفانوں کو اور تمام وبائی امراض کو اور تمام مختلف چیزوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ مداخلت اور باقی چیزوں اور بموں کو چلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ یہاں سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور وہ خدا کی بڑی لیبورٹری میں گڑبڑ کر رہے ہیں تاکہ اس کا کلام پورا ہو۔
یہ ہونے والا ہے. اس لیے گناہ کا آدمی بہت زیادہ طاقت اور مکاری کے ساتھ اٹھ رہا ہے. میرے خدایا، میں نے آج صبح ایک خادم کو روس سے معمور آدمی کو سنا حیوان کے نشان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مخالف مسیح روس ہے. یہ غلطی ہے. روس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں جناب، یہ کلام کے مطابق ہے. اب اس عظیم زمانے کو دیکھیں جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ ایک وارننگ ہے. اب یہوشوع ایک طرح سے اچھا محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسرائیل کے عظیم بادشاہ نے کہا تھا آؤ مجھ سے ملو، اور وہ وہاں آ گیا اور انہوں نے بیل اور بیڑے اور وغیرہ وغیرہ کی قربانی دی. اخیب کے دل میں ہر وقت کچھ رہتا تھا. وہ ایک دھوکے باز تھا کیونکہ وہ اس طرح عبادت نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ ان بیڑوں اور بیلوں کو سچے دل سے پیش کرتا. کیونکہ اس کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی کے مذہب کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھا. اور غور کریں جس طرح اخیب نے ایزبل سے اسرائیل کے اس بڑے تاریخ دور میں شادی کر لی تھی اور وہ اسرائیل میں بت پرستی لے آیا تھا، جو کہ آج کی ایک مثال ہے. صرف تاریخ دور میں جب ہم ابتدائی رسولوں کے ذریعے باہر نکلتے ہیں، دوسرے دور، تیسرے دور، یہاں تک کہ تاریخ دور میں 1500 سال لگ گئے. جس طرح اخیب نے ایزبل سے شادی کر کے اسرائیل میں بت پرستی کو فروغ دیا، اسی طرح ہولی گوسٹ چرچ نے نظاموں سے شادی کر لی اور بت پرستی کو فروغ دیا، اور آج وہ مسیحیت کی شکل میں موجود ہے. سمجھے؟ غور کریں، بہت زیادہ اندھیرا ہے اور اب یہ ہر روز نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہر چرچ کا زمانہ اسی طرح نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نیم گرمی کی حالت بہت زیادہ عروج پر ہے. نیم گرم لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے. اوہ، یہ کتنی خوفناک گھڑی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. سنیں، پیشتر اس سے کہ میں آگے بڑھوں، میں یہاں اعتراف کرنا چاہتا ہوں. میں ایک پرانی طرز کا مناد ہوں اور پرانے دنوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی بہت زیادہ نقل دیکھی ہے. ہالی ووڈ نے انجیل کو اپنے انداز میں ڈال لیا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہو گیا ہوں. جی ہاں جناب، میں پرانی طرز دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے ڈر ہے کیونکہ ہم مسیحیت کو لوگوں کے لیے بہت خوبصورت بنا رہے ہیں. یہ ایک خطرے کی لکیر ہے. اب یہوشوع نیچے آتا ہے اور سوچتا ہے، اوہ ٹھیک ہے، اسرائیل کا یہ عظیم بادشاہ ہے، بس یہ میں کروں گا. ہم کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس ساری بڑی دل فریبی کے درمیان اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں جانے اور دشمن سے لڑنے کے لیے مشترکہ بنیادوں پر اتحاد کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم دونوں کے لوگ ایک جیسے ہیں. لیکن وہ ایک نہیں تھے. ایک روس سے بھرا ہوا گروہ تھا، دوسرا نیم گرم گروہ تھا. وہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. نہیں جناب، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. اندھیرے کی روشنی کے ساتھ رفاقت نہیں ہو سکتی ہے. سورج کی روشنی میں رات کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. تمام اوقات کے درمیان یہ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار وقت ہوتا ہے. بس جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ وقت سب سے زیادہ ناقابل اعتبار وقت ہوتا ہے. واضح طور پر دیکھنے کے لیے کافی روشنی نہیں ہوتی ہے. آپ کی گاڑی کی لائٹس بھی اچھا اور صاف نہیں دکھاتی ہیں. بہتر ہے یا تو اندھیرا ہو یا روشنی ہو. یسوع نے کہا گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، نیم گرم نہ ہو. بس یہ خطرے کی لکیر ہے. اور پھر یہوشوع وہ نیچے آ گیا اور پھر یہ عظیم اتحاد ہو گیا. لیکن خدا اس سے خوش نہیں تھا. اور غور کریں، اب اس وقت میں صرف ان میں جوش و خروش تھا. مجھے اس بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور میری اس پڑوسی کے ساتھ رفاقت ہے میرے پاس. دیکھیں، اس چرچ سے خبردار رہیں. سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیبرنیکل کے چوگرد اور دیگر کے چوگرد یہ چیز تمام پریشانیوں کا سبب بنتی ہے. سمجھے؟ آپ جس چیز میں گل مل رہے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیں. سمجھے؟ فوراً باہر آئیں، یا تو مسیح کے ہو جائیں یا اس کے خلاف ہو جائیں. سمجھے؟ اب اس ساتھی نے اتحاد کر لیا اور اس نے سوچا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے کہ ہم چڑھائی کریں، کیا ہمیں اس بارے میں خداوند سے مشورہ کرنا نہیں چاہیے؟ اب یہوشوع کے غلطی کرنے کے باوجود اس کے اندر اتنا دین موجود تھا اور وہ بادشاہ کے پاس گیا. لیکن اس کے اندر اتنا دین موجود تھا کہ وہ اس پر سوچے ٹھیک ہے، ہمیں کم از کم خداوند سے مشورہ کرنا چاہیے. اب اخیب بالکل خاموشی سے باہر جا رہا تھا
अखीयब के काम करने का अपना इंसानी, जिस्मानी और मशीनी तरीका था। कलीसिया, मैं यहाँ हैरान हूँ, क्या यहाँ कई बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने गलतियाँ की हैं? इसका अंदाजा लगाएं और कहें ठीक है, ये इस तरह होना चाहिए और हम इसे इसी तरह तरतीब दें। मेरा ख्याल है अमरीकी बिशारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर खड़ा है। मैं कहता हूँ हमने इसे हॉलीवुड बिशारत बना दिया है। ज्यादातर चमक दमक है। आज हम देखते हैं मुबश्शर जब प्लेटफॉर्म पर आता है, ओ मेरे खुदाया, वो मुकम्मल तौर पर फूला होता है और मुनादी शुरू करने से पहले बहुत सारे लतीफे सुनाता है और वगैरह वगैरह, और मंबर पर एक मस्खरे की तरह काम करना जारी रखता है। जब कुर्बान गाह से पुकारने का वक्त आता है तो लोगों को ऑल्टर कॉल में कोई संजीदगी नजर नहीं आती है। ये ठीक बात है। यही वजह है कि आज दुनिया नीम गर्मी की हालत में है, वो इस हालत में है। मुझे आज हैरत होती है और आज ऐसा ही है। मैं कलीसिया, हम कोशिश करते हैं कि अपने लड़कों को स्कूल भेजें ताकि नफ्सियात सीखें और वगैरह वगैरह, ताकि ये जाने कि किसी प्रोग्राम को किस तरह पेश करना है, मंबर पर कैसे जाना है और अपना इंतजाम कैसे करना है। पैगाम बहुत ज्यादा दिलकश होना चाहिए ताकि लोगों को खींचा जाए और उनकी तवज्जो पर काबिज हुआ जाए। और बहुत सारे अजीम माहिर नफ्सियात के उस्तादों की तरह बाहर जाते हैं और ड्रामा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और वगैरह वगैरह। और मैं हैरान होता हूँ जबकि वो हम हमेशा कलीसिया की खूबसूरती और कशिश के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें ये बताने में नाकाम रहते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं हैरान होता हूँ हमने अंदर आने वाले शख्स के लिए कलीसिया की खूबसूरती को बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर आज बैप्टिस्ट चर्च का एक नारा है, 44 में मजीद 1 मिलियन है और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गैर तब्दील शुदा मेंबर्स हैं। बस लोग अंदर आते हैं और चर्च से जुड़ जाते हैं। और चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इस चीज का मकरूज है क्योंकि ऐसे अराकीन को शामिल करते हैं। वो अभी तक शराब पीते हैं, वो अभी तक सिगरेट पीते हैं, वो अभी तक जुआ खेलते हैं, वो अभी तक झूठ बोलते हैं। वो चर्च में आते हैं और हॉलीवुड से उठने वाले मुबश्शरों के ग्रोह से तफरीह की तवक्को करते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा चमक दमक और बहुत सारे बड़े आला जात ऊपर नीचे तरतीब से लगाते हैं, जबकि इसे पुरानी तर्ज का होना चाहिए। सबसे पहले खुदा होना चाहिए, रोना चिल्लाना और कुर्बान गाह की बुलाहट होनी चाहिए, जहाँ मर्द और खवातीन चमक दमक दिखाने ना आते हों या जोकर का किरदार अदा करने ना आते हों, बल्कि ऑल्टर पर यीशु मसीह की मौत को महसूस करने के लिए आते हों जो उनके लिए वहाँ हुआ था, ताकि वो उस खुदा के साथ दोबारा मुखलिस हो जाएं। मेरा ख्याल है क्या हम उस किस्म के दौर में नहीं रह रहे हैं जिसमें हम अजीम मुबशरीन को ले रहे हैं जो आज दुनिया भर में जा रहे हैं, और अजीम मारूफ मुबशरीन हैं जो नफ्सियात का मुतालिया करते हैं और लोगों को चर्च की तरफ रागिब करते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक बार चर्च में दाखिल कर लेते हैं तो आप उनके साथ क्या करेंगे? चर्च में दाखिल होने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है? बस चर्च में शामिल होते ही और उसी गुनाह और उसी ख्वाहिश के साथ वापस जाते हैं जिसके साथ वो चर्च में आए थे, वो उसी तरह वापस चले जाते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया उन्हें देख रही है, कहते हैं अच्छा है अगर उस आदमी के पास मजहब है, अगर इस आदमी के पास मजहब है। मुझे डर लगता है क्योंकि हमने इसे बहुत आसान बना दिया है। मैं प्यार करता हूँ, ये है, मैं सोचता हूँ खुशी, यकीनन मुझे यकीन है कि तमाम खुशियाँ यीशु मसीह में पाई जाती हैं। ये ठीक है, मुझे यकीन है ये खुशी और शादमानी से भरपूर है। लेकिन याद रखें भाई, ये अजियत और तकलीफ और सलीब का रास्ता है। आपको इसका भी एहसास होना चाहिए। ये ठीक है, मेरा ख्याल है क्या हमने इसे थोड़ा ज्यादा ही नहीं रंग दिया है? जैसे मैं देख रहा था और मेरी बीवी ने कहा, मैं बाहर निकलने लगा था और उसने आज सुबह मेरे कोट पर फूल लगा दिया था। उसने कहा आपको ये लगाना चाहिए, आपकी माँ जिंदा है। और मैंने कहा ओ प्यारी, मुझे मालूम नहीं था। मदर्स डे बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुनियादारी की तरह बन गया है। उन्होंने इसे तजारती बना दिया है, सिर्फ फूल और बाकी चीजें बेचने के लिए। देखें, ये माँ की बदनामी है, क्योंकि मेरी माँ साल के हर दिन मेरी माँ है। जी हाँ जनाब, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? मैंने गुजरे मदर्स डे पर उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा था। ठीक है भाई, लेकिन उसे हर रोज माँ बनाएं। देखें,
یہ تو تجارت ہے. پھول خوبصورت ہے. مجھے ایک سندر پھول پسند ہے. میں اس کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچتا ہوں. پھول کتنا خوبصورت ہے. یہ کھلتا ہے اور اس میں سے خوشبو آتی ہے اور راہگیر اسے سونگھتا ہے. جانور آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے. لیکن اب دیکھیں یہ خوبصورت ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا سندر ہے. یہ سب سے شاندار چیز ہے. الہی شفا اور قوت اور معجزات اور نشان اور عجیب کام اور گناہوں سے آزادی ہے. یہ ایک خوبصورت مقام ہے. لیکن اس پھول پر غور کریں. ہمیں پوری فطرت کی طرح چرچ میں آنا ہوگا. گلاب خوبصورت ہے اور ملک کی ہر گائے اسے کھا جاتی اگر وہ ایسا کر سکتی. لیکن قدرت نے چھوٹے چھوٹے خار وہاں لگائے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے نیزے وہاں لگائے ہوئے ہیں جسے ہم کانٹے کہتے ہیں, اور وہ انہیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں سوچتا ہوں اس کے لیے آج ہمارے پاس خدا کا کلام نہیں ہے جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. چاروں جانب خدا کی خوبصورت پاکیزگی کی قدرت موجود ہے. ملک کی ہر گائے جو اسے کھانے آئے گی ہم اسے کاٹ ڈالیں گے. یہ اس کا انتظام کرے گا. کلیسیا اس چیز کی مقروض رہے گی. یہ ٹھیک بات ہے. میں سوچتا ہوں آج ہمیں پرانی طرز کے خدا کے بلائے ہوئے عام خادموں کی زیادہ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو, وہ اذیت اٹھا لیں گے لیکن لوگوں کو مذبح پر لے آئیں گے, خوشی اور ہنسی اور چنگم چباتے ہوئے نہیں, یا ایک کاغذ پر ان کے نام لکھتے ہوئے نہیں, بلکہ بھائی ایک پرانی پکار اور مرتے ہوئے کی طرح, تاکہ مرد اور عورتیں اپنے گناہوں سے اچھی طرح توبہ کر لیں اور خدا کے قریب آ جائیں. آمین. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ایسا کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں. سب اس طرح کرتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے بھائی, لیکن ایسا کرنے سے گناہ خارج نہیں ہوتا ہے. پہلے آپ کو درستگی سے توبہ کرنی ہوگی, پھر گہرائی اور سچائی سے پکاریں. میں وہ وقت یاد کر سکتا ہوں جب پرانی طرز کے لوگ اونچی نیچی سڑکوں پر اور گلیاروں پر چلتے ہوئے جاتے تھے اور اپنے پڑوسیوں سے بات چیت کرتے تھے اور پکارتے تھے. وہ اس دن کے مسیحی تھے جو انہیں خداوند کی چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے. اور آج ہم اپنے نام چرچ کی کتاب میں لکھواتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اور گھر میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال ہم چرچ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ وہاں غلط ہیں. جانچیں, کیونکہ عدالت میں یہ چیز کھڑی نہیں ہو سکے گی. نہیں جناب, یہ نہیں ہو سکے گی. Amen. Give him big hands. Praise God. Hallelujah. Clap to Lord Jesus Christ. We heard a wonderful message and I hope that you have received a lot of blessings.